See the money won't stay for your meal, getting all of these fight for your wife. Everybody wanna know how it feels. मेरा नाम सैयद अहमद हसन शाह है। मैंने गालिबन 30 साल पहले प्रैक्टिस शुरू की। जब मैं आपकी तरह एक नौजवान वकील था तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं फौजदारी का काम करूं, क्योंकि रवायती तौर पर मैं हमेशा कहता हूं कि आप किताब पढ़ लें, अफसाने पढ़ लें, फिल्में देखें, तो जो अगर कभी कोई हिदायतकार गलती करे और वकील को हीरो बना दे तो वो क्रिमिनल अटर्नी प्रैक्टिस होता है, तो ये क्रिमिनल लॉ में एक रोमांस है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी रवायती अंदाज से बहुत अच्छा फौजदारी वकील बनूं। मगर हकीकत प्रैक्टिस की ये है कि आप जो सोचते हैं, जो आप ख्याल रखते हैं, रियलिटी में जब आप प्रैक्टिस में आते हैं तो ये आपका रास्ता खुद बनता चला जाता है। आपको मौके क्या मिलते हैं ये वक्त बताएगा। तो फिर मैंने इन 30 सालों में ये सीखा कि अहम ये है कि ना कि पहले कुछ सालों में, पहले कुछ दिनों में वकालत के दौरान या पढ़ाई के दौरान ये फैसला कर लिया जाए कि भी मैंने ये फील्ड ऑफ लॉ ही यकीनन करनी है। बेहतर ये है कि आप एक मुकम्मल वकील बनने की कोशिश करें। अब मुकम्मल वकील क्या है? मुकम्मल वकील वो है जो जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ और तमाम फील्ड्स और डिसिप्लिन्स ऑफ लॉ से कम इतनी वाकफियत तो रखता है कि उसको पता लग जाए कि अगर कोई साइड आए या कोई सवाल या कोई इशू उठे तो मैंने किस जगह पर, किस अदालत में, किस अंदाज से इस मामले को हल करना है। यही वो कोशिश है जो मैं समझता हूँ कि बार काउंसिल कर रही है आप लोगों के लिए। जब मैं यंग लॉयर था तो मुझे ये बेनिफिट नहीं था। मुझे ऐसे लेक्चर या मुझे याद नहीं, तो ये बार काउंसिल इस्लामाबाद का बहुत अच्छा स्टेप है कि वो आपको मुख्तलिफ वकला से, मुख्तलिफ एरियाज ऑफ प्रैक्टिस से मुतारिफ कराते हैं, हमें मौका देते हैं कि हम आपसे बात करें और अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। तो जिस तरह मैंने कहा कि ओवर द इयर्स मैं एक डिसिप्लिन ऑफ लॉ जिसको कॉर्पोरेट लॉ के नाम से जाना जाता है, मैं उस तरफ चला गया। इसका हरगिज़ ये मकसद नहीं था कि मुझे बाकी कवानीन से या बाकी तर्ज प्रैक्टिस से कोई राब्ता नहीं रहा। हकीकत कुछ ऐसी हुई कि आप जानते हैं, आपने अपने तालिब इल्मी के दौर में पढ़ा होगा कि पाकिस्तान में 1980s में इस्लामाइजेशन ऑफ लॉज आ गई। तो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट फ्रॉम अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और प्रैक्टिस पर्सपेक्टिव ये हुई कि जब किसास और दियत लॉ फॉर एग्जांपल आया तो आपने देखा कि कन्वर्जेंस हुई सिविल लॉ की और क्रिमिनल लॉ की। क्योंकि पहले रिवायती हम जो कहते थे कि हम एक इंग्लिश लॉ सिस्टम पे बेस्ड हैं, हम सिविल को बिल्कुल अलग कंसिडर करते थे और क्रिमिनल साइड को बिल्कुल। तो ये एक ऐसा कानून आया जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी की कॉम्पनसेशन आ गई। कॉम्पनसेशन इन एसेंस एक सिविल रेमेडी थी। तो मवाक़ी जिंदगी में आते हैं जब मुख्तलिफ फील्ड्स ऑफ लॉ कन्वर्ज करती हैं। इसी तरह जब 90 की दिहाई आई और पाकिस्तान में कारोबार की ख्वाहिश हुई कि जी पाकिस्तान के कारोबार भी दुनिया के लेवल पर जाके काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, तो एक नई कॉन्फ्लुएंस या एक नई कॉम्बिनेशन ने जन्म लिया और कमर्शियल लॉ ज़्यादा एक्टिव हुआ। तो हर वकील की ख्वाहिश ये हुई कि ठीक है मैं दीवानी काम भी कर रहा हूँ लेकिन मेरा कुछ कमर्शियल साइड पे भी काम हो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो हमने ये देखा कि लेट 90s में 2000 में जब एहतसाब का एक नारा बुलंद हुआ तो हर कारोबारी शख्स के ऊपर कोई ना कोई फौजदारी केस हो गया। कभी कोई FIA की शिकायत हो गई, कभी कोई NAB की शिकायत हो गई। तो अजीब तरीका ये हुआ कि कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ की ओवरलैप हो गया। हर वो वकील जो क्रिमिनल प्रैक्टिस से वाकिफ उतना नहीं था और कमर्शियल साइड पर या कॉर्पोरेट साइड पर काम करता था, उसकी मजबूरी बन गई क्योंकि उसका जो क्लाइंट था वो हर रोज आ जाता था, कभी NAB का नोटिस लेके, कभी FIA का नोटिस लेके। तो कहने का मकसद ये है कि जो प्रैक्टिस ऑफ लॉ है ये और लॉ की तरह ये एक डायनेमिक एरिया है। आप अपने आप को एक रिजिड, एक टनल विजन के साथ लेकर वकालत नहीं कर सकते। तो अपनी सोच में, अपनी प्रैक्टिस में
اپنے انداز میں تھوڑا وسعت لے کر آئیں. یہ تو جنرل کچھ باتیں تھیں. آج میں جو آپ سے کوشش کروں گا کہ فوکسڈ جنرل آپ سے ایک ڈسکشن کروں یا لیکچر کروں, وہ ہے تو کارپوریٹ لا سے ہی اس کا تعلق, لیکن کارپوریٹ لا کتابوں کی حد تک بے معنی ہو جائے گا اگر ہم اس کو ڈیلی یا روٹین میں کاروبار جس طرح کیا جاتا ہے اس کے تناظر میں نہ سمجھیں. تو میں کوشش یہ کروں گا کہ آج میں جو آپ کو ایک اوور ویو دوں اس کا ریالٹی سے, اس کا ریئل ڈوئنگ بزنس سے اس کی ایک آپ کو کنیکٹ سمجھ آئے اور آپ بہتر چیزیں جو ہیں اس کو سمجھ سکیں اور آئندہ اپنی پروفیشنل لائف میں اپلائی کر سکیں. یہ یاد رکھیں کہ قانون تو وہی چند الفاظ ہوتے ہیں جو مختلف سیکشنز میں تحریر ہوئے ہیں, کچھ 100 سال پرانے قوانین ہیں, لیکن ہر دفعہ ان کا معنی ان کا بدل جاتا ہے کیونکہ سیٹ آف فیکٹس بدل جاتے ہیں. سو آپ دیکھیں گے کہ اپلیکیشن آف لا جو ہے یہی اصل چیلنج ہے. جب میں ایک نوجوان وکیل تھا تب انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا, ہر چیز آپ کو فائلوں سے دفتروں میں جا کے منتیں ترلے کر کے نکلوانی پڑتی تھی. آج تو ود ون کلک آف دا بٹن آپ کے پاس تمام قوانین, تمام سورسز بڑی ایزیلی اویلیبل ہیں. تو آپ کی لیگل ان پٹ جو ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے پاس ایک دن میں کام کرنے کو 8 گھنٹے تھے اور میں نے 3 دفاتر سے جا کے ایک نوٹیفیکیشن لینی تھی, تو 3 گھنٹے تو میرے بھاگ دوڑ میں لگ جاتے تھے. تو لیگل کام کرنے کو تو بہت کم ٹائم تھا اور صرف یہی بتا دینا تھا کہ جی یہ قانون آ گیا ہے. اب آپ کے پاس ہر نوٹیفیکیشن, ہر قانون 1 کلک پر ہے. اب آپ کو اس کو پڑھنا ہے, اس کو سمجھنا ہے اور اس کا معنی, انٹرپریٹیشن اس کی فیکٹس میں کر کے پھر کلائنٹ کو بتانا ہے, بیکاز اسی کلائنٹ کے پاس وہ قوانین بھی 1 کلک پر اویلیبل ہے. تو وہ پڑھ کے آتا ہے, وہ سمجھ کر آتا ہے اور آپ سے اسپیسیفک سوال پوچھتا ہے. تو آپ کی جو نالج بیس ہے, آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے, اس کا لیول بھی بڑھ گیا ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ ایسا ہوا ہے. سو اب کارپوریٹ لا کیا چیز ہے؟ کارپوریٹ کا جو لفظ ہے وہ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ جو کمپنیاں جو کاروبار کرنے کے طریقے ہیں اور جو لوگ کاروبار سے انوالوڈ ہیں ان کو کہتے ہیں جی یہ کارپوریٹ ہے. کارپوریٹ کی اصل بنیاد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بھی ایک لیگل ڈسپلن ہے کہ جو روایتی طور پر پرسنالٹی ایٹ لا کا ایک کانسیپٹ ہے. آپ, میں, ہم جو ہیومن بینگز ہیں, ہماری ایک لیگل پرسنالٹی ہے. وی آر اے پرسن ایٹ لا. پرسن ایٹ لا کا مطلب یہ ہے کہ لا جو ہے وہ ایک شخص کو کچھ حقوق فراہم کرتا ہے. تو پہلے تو ساری رائٹس کی جو ڈبیٹ ہے وہ انڈیویجولز کے اوپر بیس تھی, لیکن کچھ مڈل آف 18th سینچری میں جب انگریز نے اپنے قوانین بنائے اور کمپنی کا کانسیپٹ آیا کہ بھی کاروبار انسان اپنے نام پہ خود نہ کرے بلکہ ایک کو نئی اینٹی بنا لے, کوئی نیا ادارہ بنا لے, اس کے نام سے کاروبار کرے, تو پھر یہ اہم ہو گیا کہ وہ جو ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی کنفر کی جائے اور جس طرح انسان یا انڈیویجول کو کچھ رائٹس ہیں اسی طرح وہ رائٹس اس اینٹی کو بھی دیے جائیں تاکہ وہ اپنی رائٹس, ڈیوٹیز, رسپانسبلٹیز ڈسچارج کر سکے اور لائبلٹیز بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے. تو آرٹیفیشل پرسنالٹی کا کانسیپٹ جنم دیا اور یہ آرٹیفیشل پرسنالٹی وہی ہے جس کو ہم کارپوریشن کہتے ہیں یا کمپنی کہتے ہیں یا دیگر اس طرح کے ادارے. سو یہ بیک گراؤنڈ ہے کہ دس از واٹ از جنرلی نون ایز کارپوریٹ. اب پاکستان میں جب آپ کارپوریٹ لا کی بات کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کاروبار کرنے کے کیا مواقع ہیں پریکٹیکلی اسپیکنگ. اب یہ جو میں آپ سے بیسک کہوں گا نا کہ آپ all of you must know it. Some of you may not have adverted to it in a way that I am putting it to you, but آپ سب کو یہ چیزیں یہ کانٹیکسٹ تھا. دیکھیے آپ اور میں چاہیں تو خود کوئی بھی کاروبار کر سکتے ہیں. جب میں ذاتی طور پہ کوئی کاروبار کرتا ہوں تو اس کاروبار کو کہا جاتا ہے کہ جی یہ سول پروپرائٹر ہے,
یا پروپرائٹر ہے. اگر میں اکیلا ہوں تو میں سول پروپرائٹر ہوں, اگر میں آپ کے ساتھ مل کے کر رہا ہوں تو کہیں یہ دونوں پروپرائٹر ہیں. اسی طرح جب دو لوگ یا دو سے زائد لوگ مل کر فیصلہ کریں کہ ہاؤ ہم مل کے کوئی کاروبار کرتے ہیں, تو اس کے لیے پارٹنرشپ آپ نے سنا ہے, ایک فرم بن جاتی ہے. لیکن فرم کا کیا معاملہ تھا کہ فرم جب دو لوگ مل کے کاروبار کرتے ہیں تو قانونی طور پر فرم کی کوئی انڈیپینڈنٹ لیگل حیثیت نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی فرم کے ذریعے یا پارٹنرشپ کے ذریعے کوئی کام کرتا ہے تو کل کو جب کوئی جھگڑا ہو جائے, مالی معاملہ ہو جائے, تو اس میں جو لائبلٹی ہے, جو رسپانسبلٹی ہے, وہ ان افراد کی ذاتی ذمہ داری ہے. اسی طرح اب تیسرا کاروبار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں کوئی ایک کمپنی بنا لوں. جب میں کمپنی کی بات کرتا ہوں تو کمپنی کیا چیز ہے؟ کمپنی یہ وہ آرٹیفیشل اینٹی ہے جو مجھے یہ کور دیتی ہے کہ اس کی اپنی کارپوریٹ لیگل پرسنالٹی ہے, اور کل کو اگر کمپنی کے کاروبار میں کوئی معاملہ, کوئی جھگڑا اٹھتا ہے تو وہ جس طرح ایک شخص اپنا دفاع یا اپنا موقف پیش کرتا ہے, کمپنی بھی ایز این انڈیپینڈنٹ سیپریٹ باڈی یہ کر سکتی ہے. اب کمپنی بنانے والے جو لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے پروموٹر. اگر آپ میں مل کے یہ فیصلہ کریں کہ آؤ کاروبار بذریعہ کمپنی کریں, آج میں سول پروپرائٹرشپ یا فرم سے آپ کی بات نہیں کروں گا, میں آپ کمپنی پہ آتا ہوں. تو جب آپ میں مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آؤ ایک کمپنی بناتے ہیں, تو ہم جو لوگ ہیں جو یہ فیصلہ کریں گے ان کو کمپنی لا یا کارپوریٹ لا کی اصطلاح میں کہا جائے گا پروموٹر, یا دے پروموٹ کمپنی. اس کمپنی کو بنانے کے پروسیس کو جب کمپنی رجسٹر کرنی ہے آپ نے, کیونکہ قانون ایک رجسٹریشن رجیم لے کر آتا ہے, کیونکہ کارپوریٹ پرسنالٹی بائی لا کنفر ہوتی ہے, تو یہ ضروری ہے کہ جب آپ کا لا آپ کی رجسٹریشن کا کوئی نظام پرووائڈ کرے تاکہ جس کے تحت آپ جا کے کہیں جی میرا یہ نام ہے, وہ اندراج کرے اور آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملے اور پھر آپ اس نام سے کاروبار شروع کریں. تو that name basically is what you become for the years to come in that business. اب یہ پروموٹرز جو ہیں یہ کمپنی سے الگ ہو جاتے ہیں. اس کو اس فیس کو کہتے ہیں, یہ جو لائبلٹی ہے انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے, اور کمپنی کے اپنے ہی اثاثے. اب اگر فرض کریں وہ کاروبار کے لیے کوئی زمین خریدتا ہے تو اسی کا وہ کمپنی ہی مالک ہے, میں نہیں ہوں. میں بحیثیت اس کا پروموٹر اس میں انٹرسٹ رکھ سکتا ہوں, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پروموٹر سے آگے کون کون سی اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں. جب میں کمپنی بناتا ہوں تو میں پروموٹر ہوں. جب میں کمپنی میں پیسہ ڈالتا ہوں کاروبار کے لیے, آپ اور میں مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ یار یہ کاروبار کریں گے, تم 100 روپیہ ڈالنا, میں 100, تو میرے لیے جو ٹرم استعمال ہوگی وہ ہوگی اسپانسر. آئی بیکم اے اسپانسر. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ پروموٹر ہی اسپانسر ہوتا ہے, کیونکہ اسی نے کمپنی بنائی ہوتی ہے, وہی اس میں پیسہ ڈالتا ہے اور وہ اسپانسر بن جاتا ہے. بٹ اہم ممکن یہ بھی ہے کہ ہم دو لوگوں نے مل کے کمپنی پروموٹ کی ہو اور تیسرے آدمی کو ایز اے اسپانسر ہم شامل کر لیں, تو دونوں کے رائٹس بدل جائیں گے. اسی طرح اسپانسر بھی دو طرح کے ہو سکتے ہیں, اور پروموٹر بھی آگے جا کے شیئر ہولڈر میں بدلتے ہیں. اب یہ شیئر ہولڈر کیا چیز ہے یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. جب بھی کوئی کمپنی بنتی ہے تو وہ اس کا مقصد, جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ کاروبار کرنا ہے, کاروبار کرنے کے لیے آپ کو پیسہ اکٹھا کرنا ہے. جب آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں تو اس کے عوض اس کو کیا آپ رسید دیتے ہیں. آج بھی جب آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اتنے پیسے میں نے دیے, مجھے کوئی ایویڈنس دو. سو کمپنی جو آپ کا پیسہ وصول کر کے اس کے اگینسٹ آپ کو ایک ڈاکیومنٹ دیتی ہے, وہ ہوتی ہے شیئر سرٹیفکیٹ. وہ اپنے شیئر آپ کو ایشو کرتی ہے کہ اگر آپ مجھ میں اتنے پیسے لگائیں گے تو اتنے شیئر میں اس کے آپ کو دوں گا. عام طور پر 10 روپے کا ایک شیئر ہے. یہ پروموٹرز کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اس کی ویلیویشن 100 بھی کر لیں, 1000 بھی کر لیں, جو بھی کر لیں, لیکن عام طور پر کمپنی آپ سے 10 روپے کے عوض ایک شیئر ایشو کرتی ہے.
اور پھر اس کو جتنے بھی آپ نے پیسے دیے اس کے عوض آپ کو اتنے شیئر ملتے ہیں، اور آپ کے شیئر کو پھر باقیوں کی کنٹریبیوشن سے دیکھ کر آپ کی پرسنٹیج ڈٹرمن کی جاتی ہے جی، کہ اگر 100 روپے ہم نے اکٹھا کرنے ہیں اور سب نے 5 دیے، کسی نے 20 دیے، تو اگر مجھے 5 شیئر ملے تو میں اس کا 5% شیئر ہولڈر بن جاتا ہوں. تو جو شیئر ہولڈر ہے وہ انڈیویجول ہے، لیکن کمپنی ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ کارپوریٹ اینٹی ہے جس کا وہ شیئر ہولڈر ہے. یہ شیئر ہولڈر جو ہے یہ ایک اور رول میں بھی تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ کمپنی کو چلانے کے لیے ایک انتظام دیا گیا ہے قانون میں جس کو کہتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز. سو ہر شیئر ہولڈر جو ہے وہ عموماً اس کو یہ قانون فیسلٹی فراہم کرتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر آف دا کمپنی بھی بن سکے، کیونکہ کمپنی کا جو ڈے ٹو ڈے کاروبار ہے، جو انتظام ہے، جو کاروبار چلانے کا طریقہ ہے، اس کی ذمہ داری بورڈ آف ڈائریکٹرز پر عائد کی جاتی ہے. سو این ممکن ہے، یہ لازم نہیں کہ ہر شیئر ہولڈر ڈائریکٹر ہو، لیکن شیئر ہولڈر ہی ڈائریکٹر ہوتا ہے اکثر، یا کوئی اسپانسر جس نے پیسے لگائے ہو وہ بھی ڈائریکٹر ہو سکتا ہے. اور یہاں پر 2 طرح کی بات ہوئی، میں شیئر ہولڈر اسپانسر ہو سکتا ہوں، یا میں ایک فرض کریں بینک ہوں، میں ایک لینڈر ہوں، تو میں بذریعہ لینڈر بھی ڈائریکٹر ہو سکتا ہوں. سو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ جب بھی کمپنی میں کہ کمپنی امور میں جب بھی آپ کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے، کوئی کیس آتا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ جو سائل ہے یہ ہے کون، اس کا کمپنی سے تعلق کیا ہے، کیا یہ پروموٹر ہے، کیا یہ اسپانسر ہے، کیا یہ شیئر ہولڈر ہے، کیا یہ ڈائریکٹر ہے. یہ وہ اس سے آپ کو پتا لگے گا، اور انہی رولز کو قانون جو ہے پھر ان کے each of them has certain rights under law. اب کمپنی کا جس طرح میں نے کہا ایک نظام ہے جس کو قانون کمپنیز ایکٹ 2017 جو ہے وہ موجودہ قانون ہے جو کمپنیوں کی ریگولیشن کرتا ہے، جس کے تحت کمپنیاں بنتی ہیں. جب کمپنی بنتی ہے، جب کمپنی رجسٹر ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو قانونی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ ہے انکارپوریشن. اب اگر جیسے انکارپوریٹڈ کمپنی، تو بیسکلی انکارپوریشن کا مطلب یہ ہے کہ جب میں رجسٹر کر لیتا ہوں کمپنی ادارے کے ساتھ، جو ادارہ اس کام کے لیے قانون کے تحت تعین کیا گیا اس کا نام ہے سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. یہ پورے پاکستان میں اس کے دفاتر ہیں. جب بھی کسی نے کوئی کمپنی بنانی ہوتی ہے تو وہ ان کے ایک دفتر سے، متعلقہ دفتر سے رابطہ کرتا ہے، ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرتا ہے اور کمپنی رجسٹر کرتا ہے. اب ول کم گریجولی، میں چاہ رہا ہوں کہ کانٹیکسٹ میں لے کر میں آگے چلوں. تو اب جب میں کمپنی کے حوالے سے مینجمنٹ کی بات کرتا ہوں تو ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ کمپنی کو مینج کرنے کے یا کمپنی کو چلانے کے 2 ٹیئرز ہیں. یہ جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یہ قانون کے تحت ذمہ دار ہے کہ کمپنی کا ڈے ٹو ڈے افیئرز ان کی نگرانی کے تحت ہوگا. سپرویژن اینڈ کنٹرول بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ہوتا ہے. لیکن ایک ایسا دفتر قانون میں بنا دیا گیا ہے، شاید ایک فرد واحد کے لیے، جس کو کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو آفیسر. چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے وہ ممبر آف دا بورڈ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بورڈ ممبر ہو، یعنی کہ وہ شیئر ہولڈر ہو سکتا ہے، یا وہ ایک پروفیشنل تھرڈ پارٹی ہو سکتا ہے. اب فرض کریں میرا کاروبار ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ مل کے کاروبار کوئی میڈیا کمپنی بنائیں فرض کریں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہمارا جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ ایسا آدمی ہو جو کہ اس کاروبار سے بہت اس میں مہارت یا اسکل رکھتا ہو. تو میں شیئر ہولڈر سے ہٹ کر میں کسی انڈیپینڈنٹ آدمی کو بھی چیف ایگزیکٹو اپوائنٹ کر سکتا ہوں. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ شیئر ہولڈر ہو، بٹ وہ اگر شیئر ہولڈر نہیں ہے، اگر وہ ڈائریکٹر نہیں ہے، تو بائی ورچو آف بینگ اے چیف ایگزیکٹو ہی بیکمز اے پارٹ آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. کیونکہ ڈے ٹو ڈے کام کرنا چیف ایگزیکٹو کا کام ہے انڈر دا سپرویژن اینڈ کنٹرول آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز. قانون کے مطابق بورڈ آف ڈائریکٹرز کم از کم
سال میں 4 دفعہ ہر کوارٹر میں 1 دفعہ ملتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے, ان کا کاروبار ہے, وہ ہر روز مل سکتے ہیں, وہ ہر ہفتے میں مل سکتے ہیں, وہ ہر مہینے, وہ خود تعین کر سکتے ہیں کہ ہم نے کس روٹین سے کاروبار کے حوالے سے میٹنگز کرنی ہے اور کیا فیصلے کس طرح کرنے ہیں. بٹ ایک تیسری چیز ہے جو بہت اہم ہے, جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں. کمپنی کے قوانین کی روح سے جو سب سے بڑا اور سب سے اہم باڈی آف گورننس ہے وہ ہے شیئر ہولڈرز. اس طرح میں نے آپ سے کہا جب آپ میں پیسے ڈالتے ہیں تو چھوٹی کمپنیوں میں تو کم ہوتے ہیں, لیکن جس طرح کمپنی بڑھتی جائے گی, جس طرح شیئر ہولڈرز بڑھتے جائیں گے, تو شیئر ہولڈرز جب ملتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں شیئر ہولڈر میٹنگز. یہ مختلف طرح کی یہ میٹنگز ہوتی ہیں. قانون کے مطابق ایک تو آپ کو ہر سال میں ایک میٹنگ کرنا ہوتی ہے, پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کمپنی کس نوعیت کی ہے, اس پہ میں بھی آؤں گا. تو اس کے مطابق کچھ ہے جو کم از کم ایک میٹنگ آپ نے اپنی زندگی میں کرنی ہوتی ہے, اسٹیچوٹری میٹنگ. اور پھر جب معاملات کوئی ارجنسی آ جائے, کوئی آپ کے کاروبار سے آپ کو کچھ فیصلے ہیں جو کرنا ہو, تو پھر ایک ایمرجنٹ میٹنگ بھی ہوتی ہے جس کو ہم ایکسٹرا آرڈنری جنرل میٹنگ کہتے ہیں. تو جنرل میٹنگ جو ہے وہ فورم ہے جہاں پر تمام فیصلے فائنلی کیے جاتے ہیں. سو جنرل میٹنگ بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اوپر بھی ہے. سو فائنل ڈیسیجن میکنگ شیئر ہولڈرز کی ہے, کیونکہ کمپنی لا جو ہے اس میں ایک ڈیموکریٹک سپائن ہے. اس کا نظام کچھ یوں ہے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں, آپ کے جو اختیار ہیں, وہ آپ کی شیئر ہولڈنگ کے لیول پرسنٹیج سے مماثلت رکھتے ہیں. میں جتنا بڑا شیئر ہولڈر ہوں میں اتنے زیادہ رائٹس اسرٹ کر سکتا ہوں. عام طور پہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو کہتے ہیں پروپورشنل ریپرزینٹیشن. اگر ایک کمپنی ہے, اس کے 10 شیئر ہولڈر ہیں اور ان کی ڈفرنٹ شیئر ہولڈنگ ہے, فرض کر لیتے ہیں پہلے کیس میں کہ سب کے 10% شیئر ہیں اور بورڈ آف ڈائریکٹرز بھی 10 ہیں نمبر تعین, تو ہر بندے کو یہ رائٹ ہے کہ اس کا ایک نمائندہ بورڈ پہ جائے. یہ پروپورشنل ریپرزینٹیشن ہے. 10 سیٹیں ہیں, 100 شیئر ہیں, 10 لوگ ہیں, ہر بندہ ایک سیٹ کا حقدار ہے. لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. حقیقت میں ڈائریکٹرز کا نمبر کم ہوتا ہے, 7 ہوتا ہے, شیئر ہولڈرز 20 ہوتے ہیں. تو کون کون ان میں سے ہیں جو ڈائریکٹرز بن پائیں گے؟ تو اس کے قانون میں اس کا ایک الیکشن پروسیس ہے. یہ ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے. شیئر ہولڈرز ملتے ہیں, میٹنگز کرتے ہیں, اس میں لوگوں کی نمائندگی آتی ہے, وہ کہتے ہیں جی میں ڈائریکٹر کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں, اور پھر تمام شیئر ہولڈر اپنے ووٹ دیتے ہیں, اور جو زیادہ ووٹ لیتا ہے وہ پھر اس ترتیب سے بورڈ پر آ جاتا ہے. سو اس کے ساتھ جو لیگل کانسیپٹ منسلک ہے اس کو کہتے ہیں کیومولیٹو ووٹنگ. اب میں ایک شیئر ہولڈر ہوں, فرض کریں 10 سیٹیں ہیں, تو مجھے یہ نہیں کہ میں صرف ایک سیٹ پہ ووٹ دے سکتا ہوں, میں ہر سیٹ پر ووٹ ایک دے سکتا ہوں. سو آئی ایم ون مین بٹ آئی ول کاسٹ 10. تو کیومولیٹو ووٹنگ اور پروپورشنل ریپرزینٹیشن, یہ جو 2 میں نے الفاظ استعمال کیے, یہ کمپنی کے معاملات میں بہت اہم ہے, اور یہ آپ کو ان سے شناسائی رہنی چاہیے, کیونکہ جب بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو ان سے واقفیت آپ کی ہوگی تو معاملات سمجھنے میں آسانی ہوگی. اب ہم چلتے ہیں کہ جب میں کمپنی بناتا ہوں تو میرے پاس کیا آپشنز ہیں. قانون آپ کو مختلف طرح کی کمپنیز بنانے کا کی آپشنز یا سہولت فراہم کرتا ہے. بہت 2017 میں ترمیم ہوئی, اس سے پہلے ایسا نہیں تھا. اب یہ ممکن ہے کہ کوئی فرد واحد ایک سنگل ممبر کمپنی بھی بنا لے. جس سے میں نے پہلے آپ سے کہا کہ جو پروپرائٹر ہے, سول پروپرائٹر ہے, وہ انسان اپنے نام پر کاروبار کرتا ہے, اس کی ساری ذمہ داری اپنی ذات کی ہوتی ہے. لیکن 2017 کے قانون میں جو ایک بہت چینج آئی, جو دنیا کے قوانین سے اور ایکسپیرینس سے سیکھ کر ڈالی گئی, وہ یہ گئی کہ یہ فراہم کر دی گئی اپرچونٹی کہ اگر میں چاہوں کہ میں کارپوریٹ پرسنالٹی, ڈسٹنکٹ لیگل پرسنالٹی کا بینیفٹ لینا چاہتا ہوں, تو میں سنگل ممبر کمپنی بھی بنا سکتا ہوں.
اس میں یہ ہوگا کہ کل کو میرا کوئی کاروبار ہو, میری لائبلٹی ڈسٹنکٹ ہو جائے ان دیٹ سنگل. بٹ ٹریڈیشنلی جو کمپنیز بنتی ہیں وہ دوسری نیچر کی بنتی ہیں, ان کو کہتے ہیں پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز. پرائیویٹ کمپنیز کے لیے آپ کو کم از کم 2 لوگ ممبر ہونا چاہیے. اچھا یہ میں واضح کر دوں کہ جو میں نے شیئر ہولڈر کا لفظ استعمال کیا, شیئر ہولڈر کے لیے قانون میں ایک اور لفظ ہے, ایک اور ٹرم ہے جو ممبر ہے. اگر کوئی آپ کو یہ آگے کہے کہ آئی ایم اے ممبر آف کمپنی ایکس وائی زیڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از اے شیئر ہولڈر آف دیٹ کمپنی ایکس وائی زیڈ. اگر وہ یہ آگے کہے کہ آئی ایم اے ڈائریکٹر آف کمپنی ایکس وائی زیڈ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی از اے ممبر آف دا بورڈ آف ڈائریکٹرز, بٹ ہی از آلسو موسٹ لائکلی a member or shareholder of the company as well, because there can be, like I said, directors who are not shareholders. So یہ وہ terms ہیں جو آپ سے جن کی familiarity ہونا ضروری ہے. So coming back to the second kind of company, private limited company. Private limited company وہ کمپنی ہے جو کم از کم 2 لوگ اور زیادہ سے زیادہ 50 لوگ مل کے بناتے ہیں. اگر آپ کی ممبرشپ یا شیئر ہولڈرز کی تعداد 50 سے زائد ہو جائے تو قانون کہتا ہے پھر آپ کو ایک اور کمپنی بنانی ہے جس کا نام ہے پبلک لمیٹڈ کمپنی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کمپنی جو ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا, کمپنی ہے کاروبار کرنے کا ذریعہ. کاروبار کرنے کے لیے آپ نے 2 چیزیں, بہت چیزیں کرنا ہے لیکن 2 اہم چیزیں کرنا ہوتی ہیں. ایک, آپ نے پیسہ ڈالنا ہے. دوسرا, آپ نے لوگوں سے انٹریکٹ کرنا ہے. جب میں جتنے زیادہ میرا پبلک انٹرفیس میرے کاروبار میں جتنا میرا وسیع انٹرفیس ہوتا چلا جائے گا, تو قانون کی منشا یہ ہے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری بھی بڑھتی چلی جائے گی. اگر میں گھر بیٹھ کے اکیلا سنگل ممبر کمپنی ایک چھوٹا سا کام کر رہا ہوں تو میرا ایکسپوجر ٹو دا پبلک لائف, ٹو دا تھرڈ پارٹیز لمیٹڈ ہے. تو قانون مجھے ریگولیٹ کم کرتا ہے. جب میں پرائیویٹ کمپنی بنتا ہوں اور میرے 2 سے 50 سال تک میرے نمبرز محدود ہیں, تو امکان ہے کہ میرا پبلک سے ایکسپوجر بنسبت زیادہ ہے. تو ایسی کمپنیوں کی ریگولیشن بنسبت سنگل ممبر سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن جب میری ممبرشپ 50 سے زائد ہو جائے, میرے شیئر ہولڈرز ہزاروں میں چلے جائیں, تو پھر مجھے قانون یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے آپ کو لوگوں کو بتانے کے لیے, بیکاز دس از ڈسکلوجر نوٹس ریکوائرمنٹ, کہ میں کس طرح کی کمپنی ہوں, کتنی بڑی, کس سائز کی, کس سے میرا لین دین ہے, تو میں پھر ایک پبلک کمپنی بناؤں گا. پرائیویٹ کمپنی میں اور پبلک کمپنی میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ پرائیویٹ کمپنی ایک کلب کی طرح ہے کہ کوئی شیئر ہولڈر, کوئی ممبر دوسرے سے پوچھے بغیر کسی تیسرے کو کاروبار میں شامل نہیں کر سکتا, اسے پیسے نہیں لے سکتا. وہ ان کا ایک نظام ہے جس میں بھی آتا ہوں, آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ اٹس لائک اے کلوزڈ ممبرشپ. لیکن جو پبلک کمپنیز ہیں وہاں پر یہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. تو اس کو کہتے ہیں قانونی اصطلاح میں کہ a company which puts restrictions on the transfer of shares is a private company. A company that does not put any such restrictions is most likely a public company. اب پبلک کمپنی بھی 2 طرح کی ہوتی ہیں. جب میری کمپنی بہت بڑی ہو جاتی ہے اور میرا انٹرفیس بہت وسیع بڑھ جاتا ہے, تو مجھے ریونیو جنریٹ کرنے کے لیے اسٹاک ایکسچینج کا آپ سب واقف ہیں, تو پھر پبلک کمپنیز جب پبلک سے پیسہ لینا شروع کرتی ہیں اوپن اس مارکیٹ سے, تو ان کو لسٹ ہونا لازم ہوتا ہے. تو پبلک کمپنیز 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو ان لسٹڈ ہوں, جن کے شیئرز آپس میں ہی ان کے ممبرز خرید و فروخت کر پائیں, چاہے کسی ریسٹرکشن کے یا نہ, ریسٹرکشن ہوئی تو پرائیویٹ, نہ ہوئی تو پبلک. جب وہ اوپن بڑے پیمانے پہ اور چلے جائیں تو they have to be listed. اور قانون کی اور ریگولیشن کی, کارپوریٹ لاز کی یا کمپنی لاز کی یہی منشا ہے کہ آپ کی جتنی بڑی کمپنی ہو جائے گی اتنی زیادہ ریگولیشن آپ کی ہوگی. ریگولیشن کا مطلب قانون کانڈکٹ آپ کا ریگولیٹ کرے گا کہ آپ جو رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز آپ کی ہیں ٹورڈز پیپل یو ڈیل انٹریکٹ ود,
وہ کیا آپ ان کو ایسے طریقے سے پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. اور یہی وہ طریقہ کار ہے جس سے دو ذمہ داریاں, ایک کہ مجھے ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے. تو کارپوریٹ لا میں ایک چیز کانسیپٹ ہے ڈسکلوزر کا, کہ میں نے کاروبار کرنا ہے صاف شفاف طریقے سے, جو چیز what I say the others should see, hidden کچھ نہیں ہے. سو اس لیے ڈسکلوزر کی بہت ریکوائرمنٹ ہے کہ میرا اگر سائز کاروبار کا بڑھتا چلا جائے گا تو قانون مجھے کہے گا اپنے اکاؤنٹس بھی بناؤ, اپنے اکاؤنٹ پبلش بھی کرو, اپنے ایسٹس بھی بتاؤ کیا ہیں, ڈیٹیلز بھی بتاؤ, شیئر ہولڈر کون ہے, سارا کچھ. یہ چیز ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس کے لیے پورا نظام ہے جس پہ بھی ہم آئیں گے. تو اسی طرح دوسری چیز یہ ہے, ایک تو ڈسکلوزر ہو گیا, دوسری ڈاکیومنٹیشن. کمپنیوں کے لیے ایک رجیم ہے کہ انہوں نے اپنا کاروبار, اپنی میٹنگز, اپنا طریقہ کار کو ڈاکیومنٹ کرنا ہے. ڈاکیومنٹ کیسے کرنا ہے؟ جب بھی کوئی ملے گا, جائے ڈائریکٹرز ملیں گے میٹنگز میں تو اس کے منٹس تیار ہوں گے, لیکن یہ میٹنگز کیسے ہوں گی اس کے لیے کوئی نوٹس دینا پڑے گا. آج فرض کریں یہاں پر میں اور 4 لوگ اور کاروبار کر رہے ہیں, مجھے صبح خیال آیا کہ یار یہ کام کر لیتے ہیں, میں نے خود ہی بلایا, 2 لوگ آ سکے 2 لوگ نہ آ سکے, فیصلہ کر لیا. تو کیا یہ ریپرزینٹیو کاروبار ہے؟ نہیں. تو قانون جو ہے وہ یہ ریکوائرمنٹس لے کر ڈاؤن کرتا ہے کہ جب میٹنگز ہونی ہے ڈائریکٹرز کی یا شیئر ہولڈرز کی تو اس پہ منیمم سٹینڈرڈز کیا ہیں, آپ نے کتنے دن کا نوٹس دینا ہے, آپ نے کیا ایجنڈا کرنا ہے. کمپنی میں یہ بہت لا میں اور کمپنی میں بہت ضروری ہے کہ کمپنی بتائے کہ میں نے کام کب, کیسے, کس کی اجازت سے کیا. ہر چیز کی اتھارٹی ہے, ہر چیز کی اتھارٹی بورڈ آف ڈائریکٹرز سے ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرز سے بڑھ کر شیئر ہولڈر سے ہے, یا اگر ڈیلیگیٹ کر دیا گیا ہے تو چیف ایگزیکٹو کی ہے. تو ہر آدمی جب آپ سے انٹریکٹ کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ جی میں فلاں کمپنی کا نمائندہ ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو وہ خود ان 3 رولز میں سے ہے, یا اس کو چیف ایگزیکٹو سے اجازت ہے, یا اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے اجازت ہے, یا اس کو شیئر ہولڈر سے اجازت ہے, تبھی وہ آ کے کمپنی کے بہاف پر تھرڈ پارٹی سے ڈیل کر رہا ہے. اور یہیں پر رسک اینڈ رسپانسبلٹی بھی پڑتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی آ جاتا ہے, کہتا ہے جی میں فلانی کمپنی کا نمائندہ ہوں, اور کل کو کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی کلیم ہو جاتا ہے. آپ جب کلیم لانچ کرتے ہیں کمپنی کہتی ہے میں تو اس کو نہیں جانتا یہ کون ہے, میں نے تو اس کو یہ اختیار نہیں دیا تھا. تو یہ اس طرح کا رویہ جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کمپنیز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا کاروبار, اپنا نظام بڑی شفافیت سے, ٹرانسپیرنسی سے, اوپن ڈسکلوزر بیسڈ میکنزم کے ساتھ کنڈکٹ کریں, تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ who they are dealing with, جو جس سے ڈیل کر رہے ہیں اس کی ایکسٹینٹ آف پاور اور لمٹس آف پاور کیا ہے, تاکہ کل کو معاملات پیچیدہ یا کمپلیکیٹڈ ڈسپیوٹس کی طرف نہ جائیں. اب لیٹس کم ٹو واٹ اٹ ٹیکس ٹو میک اے کمپنی. جب بھی آپ اور میں فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کمپنی بنانی ہے تو یا کاروبار کرنا ہے, تو پہلی چیز آپ کے ذہن میں کیا ہے, کیا آئے گی؟ اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے دیکھیں, جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو آپ کو کیا کرتا ہے, ایک نام دیا جاتا ہے. تو اسی طرح جب کاروبار جنم لیتا ہے تو اس کا کوئی نام ہوتا ہے. سو دا نیم آف دا کمپنی از امپورٹنٹ. تو جب کمپنی بنتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام تعین کرنا ہے, اور نام میں ہی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ کس طرح کی کمپنی ہے. اگر میں سنگل ممبر کمپنی ہوں تو میرا نام اگر لکھا ہوا ہے XYZ تو آگے لکھا ہوگا SMC لمیٹڈ, تاکہ پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے اچھا یہ سنگل ممبر کمپنی ہے. اگر میں پرائیویٹ کمپنی ہوں تو لکھا ہوگا XYZ پرائیویٹ لمیٹڈ, اور اگر میں پرائیویٹ کمپنی نہیں ہوں تو لکھا ہوگا XYZ لمیٹڈ. تو ان کو کہتے ہیں کارپوریٹ آئیڈینٹیفائرز. یہ دنیا میں کہ آپ کا نام ایسا ہے کہ جس سے پڑھنے والے کو پتہ لگ جائے کہ آپ کس نوعیت کی کمپنی ہے. اب فار ایگزامپل ایک آدمی ہے وہ معاہدہ کر لیتا ہے XYZ SMC لمیٹڈ سے, اور کل کہتا ہے وہ میرا تو خیال تھا کہ تم تو لسٹڈ کمپنی ہو, تو کہیں گے یار پڑھا نہیں تھا آپ نے نام, SMC لمیٹڈ کا مطلب ہے کہ میں اس طرح کی کمپنی ہوں, تو پلیز مجھ سے یہ توقع نہ رکھی جائے جو. سو یہ کارپوریٹ آئیڈینٹیفائرز ہیں, یہ دونوں کے لیے ہیں,
میرے لیے کہ میری شناخت کیا ہے, دوسروں کے لیے نوٹس کے لیے کس طرح کی ہے. دوسری چیز, جب آپ کاروبار کرتے ہیں تو دوسری اہم چیز کیا ہے, آپ کا کوئی ٹھکانہ ہے, آپ کہیں سے کاروبار کر رہے ہیں, آپ نے لوگوں کو بتانا ہے جی کہ میرا یہ کاروبار, میرا نام ہے, میں اس جگہ پایا جاتا ہوں. تو قانون آپ کو اختیار دیتا ہے کہ اپنا دفتر, اپنا کاروبار کہیں بھی کر لیں, لیکن قانون کے لیے, نوٹس اپوائنٹمنٹس کے لیے, قانونی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسا ایڈریس دینا ہے جہاں پہ جب کوئی آپ سے رابطہ کرے تو یہ ڈیم ہو کہ آپ کے ساتھ رابطہ ہو گیا. اس کو کہتے ہیں رجسٹرڈ آفس, کہ آپ اپنا ایک ایڈریس ریکارڈ میں جمع کرا دیتے ہیں بذریعہ فارمز کے. کمپنیز ایکٹ کے اندر ان چیزوں کے لیے مختلف فارمز ہیں, آپ بھرتے ہیں کہ میرا یہ نام ہے, میرا یہ ایڈریس ہے, پھر پبلک کو نوٹس ہو گیا کہ XYZ لمیٹڈ G11 میں اس کا دفتر ہے. بیکاز یو نیڈ ٹو سینڈ نوٹسز, کمیونیکیشنز ٹو پیپل. تھرڈ چیز کیا اہم ہو سکتی ہے کہ میں نے یہ کاروبار نام بھی دے دیا, میری جگہ بھی ہو گئی, اب پھر میں نے کرنا کیا ہے, میں نے کیا کاروبار کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں آبجیکٹس, کہ واٹ آر دی آبجیکٹس آف دا کمپنی. اس کو عام اسلامک آبجیکٹس کلوز بھی کہا جاتا ہے. جس نے جو کام کرنا ہے, جنرل رول یہ ہے کہ میں ہر وہ کاروبار, میں ہر وہ کام بذریعہ کمپنی کر سکتا ہوں جو قانونی ہے. اب کاروبار کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں اس ملک میں. آپ جانتے ہیں کہ کچھ قوانین ہیں جو کچھ کاروبار کو اسپیسیفکلی ایڈریس کرتے ہیں. اب میں نے جس طرح پہلے ایک میڈیا کا ایگزامپل دیا, اگر کوئی کاروبار یا کمپنی کوئی میڈیا کمپنی بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے میڈیا کے لاز ہیں, جس کو ایک ادارہ ہے پیمرا, یا دیگر پبلیکیشنز ہیں تو اور وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. تو اگر تو میں ریگولیٹڈ بزنس کرنا چاہتا ہوں, ریگولیٹڈ مثلاً بزنس یہ کہ جس طرح اگر بجلی گھر بنانا چاہتا ہوں, میں ٹیلی فون کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں, میں گیس کی کمپنی بنانا چاہتا ہوں, میں ٹی وی کمپنی بنانا چاہتا ہوں, تو یہ وہ ایریاز اور ریگولیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں جن کے لیے حکومت نے ایک الگ انتظام یا نظام رکھا ہوا ہے. تو اگر تو میں نے ریگولیٹڈ ایکٹیویٹی کرنی ہے تو مجھے ان سے پہلے اجازت لینا ہوتی ہے, لائسنس لینا ہوتا ہے, اور پھر میں یہ کاروبار کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ I can do anything in trade and business that is legally permissible. پہلے یہ قانون ہوا کرتا تھا کہ آبجیکٹس کلوز جو ہے, یا اس کی بڑی اہمیت یہ ہوتی تھی کہ اگر میں نے تحریر کر دیا کہ میرے کاروبار الف پے نوعیت کا کرنا ہے اور میں کاروبار کسی اور چیز کا کرنے لگ جاؤں, تو اس کو کہتے تھے الٹرا وائریز. یو آر ڈوئنگ بزنس الٹرا وائریز یور مینڈیٹ. تو اس کی اجازت نہیں تھی, اس کی لائبلٹی تھی قانون میں. اب قانون جو ہے وہ زیادہ پرمیسیبل رینج پہ جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ یو کین ڈو آل تھنگز دیٹ آر لیگل, اور اس میں لچک آ گئی ہے. چوتھی چیز جو میں نے آپ سے شروع میں جب میں کیریکٹرز بتا رہا تھا کہ کمپنی لا میں کون کون سے کیریکٹرز ہوتے ہیں, اس سے اس کا تعلق ہے, وہ ہے لائبلٹی. کہ کیا میری لائبلٹی لمیٹڈ ہے یا نہیں. اب یہ لائبلٹی کیا چیز ہے؟ لائبلٹی یہ ہے کہ جب میں کوئی کاروبار کروں گا تو میں نے یقیناً لوگوں سے لین دین کیا ہوا ہے, تو اگر کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے, کوئی فائنینشیل ذمہ داری کھڑی ہو جاتی ہے, تو میری کس حد تک ذمہ داری ہے. تو لائبلٹی کلاس جو ہے وہ یہ تعین کرتی ہے کہ جو شیئر ہولڈر ہیں دے آر لائبل ٹو دا نمبر آف شیئرز اور دی اماؤنٹ آف شیئرز دیٹ دے ہیو سبسکرائبڈ. جس طرح میں نے آپ کو 100 کا ایگزامپل دیا تھا, 10 لوگوں کا ایگزامپل دیا تھا. اگر میں نے کمپنی کے 10 شیئر رکھے ہیں اور 10 روپے کا ایک شیئر ہے, تو میری کمپنی میں کنٹریبیوشن کتنی ہے؟ 100 روپے. تو میری لائبلٹی کی حد کیا ہے؟ 100 روپے. تو اگر کمپنی کے اوپر 1000 روپے کا کلیم آ جاتا ہے تو میں کتنا ذمہ دار ہوں اس کو پورا کرنے کو؟ اپنی حد تک. یہ ہے لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ. یہ جب میں انڈیویجول کاروبار کرتا ہوں تو پھر ایسا نہیں ہے کہ میں نے اگر کسی کو
کاروبار میں کچھ پیسے دیے تو پھر مجھے سارا وہ واپس کرنا ہے اور اس کے اوپر جو بھی اس کا کلیم ہے, ڈیمیجز, سوٹ وغیرہ سارا کچھ. یہاں پر شیئر ہولڈر کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ his liability is limited to the shares he has subscribed, unless of course وہ کوئی اور ایسا دستاویز سائن کرتے جس کی اس کی لائبلٹی انہانس ہو جائے. لیکن یہ ہے لائبلٹی کلوز. اب یہ لائبلٹی کلوز لکھنا ضروری کیوں تھا؟ کیونکہ کمپنی لا میں بھی یہ ممکن ہے. یہ پاکستان میں نہیں ہوتا, بہت کم دیکھنے میں آیا ہے, لیکن دیگر ممالک میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپنیاں بھی ود انلمیٹڈ لائبلٹی بنتی ہیں. کمپنی کے لوگ بناتے ہیں. آپ سوچیں گے یہ کیا بات ہوئی, کیونکہ جینیسس تو یہی تھا کمپنی بنانے کا کہ ایک آدمی ہے وہ چاہتا تھا کہ میری ذاتی ذمہ داری نہ ہو, لیکن اب کمپنی بنا رہا ہے اور پھر کہہ بھی رہا ہے کہ میں تو پرسنلی لائبل ہوں, انلمیٹڈ ہے. بے شک کمپنی کی ذمہ داری یا ڈیٹ 1000 روپے کا ہے, میرے شیئر جو ہے 100 کے ہیں, لیکن میں 1000 تک ذمہ دار ہوں. تو یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ دنیا کے قوانین ہیں اور کاروبار بنانے کے حوالے سے بھی میں آپ کو بھی لسٹ گفتگو کروں گا کہ آپ کا انٹرفیس کئی لاز سے ہوتا ہے, جس میں ایک ٹیکس لاز بھی ہوتے ہیں. تو کئی جورسڈکشنز میں کئی جگہ پر آپ کو ٹیکس بینیفٹ کے لیے اپنے آپ کو ایز این انلمیٹڈ اینٹی اگر آپ ٹریٹ کریں تو آپ کو بینیفٹس ملتے ہیں. تو یہ بہت محدود, بہت کم حد تک ایسا ممکن ہے کہ کمپنیاں بھی انلمیٹڈ لائبلٹی کی ہوں. یا ایک تیسری نوعیت کی کمپنی بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں گارنٹی لمیٹڈ کمپنی, کہ آپ نہ صرف شیئر سبسکرائب کرتے ہیں بلکہ یو گارنٹی دی لائبلٹیز آف دیٹ کمپنی اپ ٹو دی اسٹیٹڈ ایکسٹینٹ. بٹ ہم اس زیادہ اس میں نہیں پڑھیں گے, لیکن یہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ لائبلٹی بھی ڈفرنٹ طرح کی ہے اور آپ اپنے اوپر امپوز کر سکتے ہیں. پانچویں بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ میرا شیئرز کا اسٹرکچر کیا ہوگا. جس طرح میں نے کہا 10 روپے کا ہوگا, 100 روپے کا ہوگا, 1000 ہوگا, یہ کتنا ہوگا. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمپنی اپنے اوپر یہ مسلط کرتی ہے کہ میری لائبلٹی یا میرا کیپٹل جو ہے یہ کس حد تک ہوگا. تو یہ دو ٹرمز ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ایک ہے پیڈ اپ کیپٹل اور ایک ہے آتھرائزڈ کیپٹل. پیڈ اپ کیپٹل کو ایشوڈ کیپٹل بھی کہا جاتا ہے. کیپٹل کا مطلب شیئر کیپٹل. یہ جب مجھے 10 روپے کا شیئر ملا اور میں نے 10 روپے دیے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ شیئر کیپٹل ہے. اگر کمپنی نے 10 کے شیئر ایشو کیے تو یہ ایشو شیئر کیپٹل 10 روپے کا ہو گیا. تو جتنے وہ شیئر ایشو کر دے گا یہ ایشوڈ یا پیڈ اپ ہے. مگر کمپنیاں کرتی کیا ہے, اور یہ ایڈمنسٹریٹو ایز کے لیے وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک آتھرائزڈ کیپٹل ہوگا. میں کاروبار تو 1 لاکھ روپے کی حد تک کر سکتا ہوں, لیکن یہ میری مرضی ہے کہ میں شیئر کس تواتر سے ایشو کروں گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ کمپنی کہے کہ میرا آتھرائزڈ کیپٹل تو 1 لاکھ ہے, لیکن میں پہلے فیز میں 10,000 شیئر ایشو کروں گا, پھر میں دوبارہ 10 کروں گا, پھر 20 کروں گا. تو جس طرح وہ شیئر ایشو کرتا چلا جائے گا وہ پیڈ اپ کیپٹل بڑھتا چلا جائے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کمپنی اپنے اوپر یہ لگائے لمٹ کہ میرا آتھرائزڈ کیپٹل تو 1 لاکھ ہے اور شیئر ایشو کر دے 2 لاکھ کی. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز ہے جو آپ نے ہمیشہ دونوں میں ڈسٹنکشن ذہن میں رکھنی ہے. اب یہ 5 چیزیں اتنی اہم ہیں کہ قانون نے یہ ریکوائر کیا ہے کہ ان کو آپ کو ایک دستاویز کی شکل میں تحریر کرنا ہے اور پروموٹرز نے اس کے اوپر سائن کرنا ہے. اس ڈاکیومنٹ کو کہا جاتا ہے جس میں یہ 5 چیزیں ہیں, دا میمورینڈم آف ایسوسیشن. تو جب بھی آپ کسی کمپنی سے ڈیل کریں گے تو پہلی چیز جو آپ ریکوائر کریں گے وہ کہیں گے یار مجھے اپنے میمورینڈم آف ایسوسیشن تو بتاؤ نا کدھر ہے, کیا کہتا ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ 5 اہم معاملات کے اوپر کمپنی کی کیا پوزیشن ہے. اب میں نے جان کے آپ کو یہ انورس میں انٹروڈیوس کرایا. میں آپ کو پہلے یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہوتا ہے, بٹ the reason I put it backwards is کہ اب آپ کو انشاءاللہ یہ ذہن میں رہے گا کہ میمورینڈم کی جب بات ہوگی تو یہ 5 چیزیں اس میں لازماً ہونی چاہیے. آپ اور چیزیں بھی تحریر اس میں کر سکتے ہیں, لیکن یہ لازم ہے کہ یہ 5 ہو. اور یہ کیوں ہے؟ قانون میں یہ کہا ہے کیونکہ یہ نوٹس ٹو دا پبلک ہے نا,
کہ جب آپ نے اپنے میمورینڈم میں کوئی ترمیم کرنی ہے تو اس کا معیار مختلف ہے. تو کمپنی کے اور دیگر معاملات جو ایڈمنسٹریشن کے ہیں, ڈے ٹو ڈے بزنس کے ہیں, کہ کون ڈائریکٹر ہوگا, کیا میٹنگز ہوں گی, ویسے نظام کیسے چلے گا, وہ ایک اور دستاویز میں لکھے جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو یہ ڈسٹنکشن اس لیے ہے کہ شیئر ہولڈرز کے پاس یہ تو رائٹ ہے کہ وہ جب چاہیں اپنے آرٹیکلز امینڈ کر لیں, لیکن وہ جب میمورینڈم امینڈ کریں گے تو وہ خود ہی نہیں کر پائیں گے, صرف ان کو اجازت پہلے لینا پڑے گی جو ریگولیٹر ہے. فرض کریں کچھ قوانین, جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ آپ ریگولیٹڈ ان بزنس میں ہیں. فرض کر لیتے ہیں کہ ایک ایسا کاروبار ہے جو یہ کہتا ہو کہ آپ نے سوائے اس کاروبار کے اور کچھ نہیں کرنا. اس کو کہتے ہیں سنگل پرپز کمپنی, یا اس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیو آبجیکٹ کمپنی. تو اگر میں یہ دعویٰ کر کے کہ میں ایکسکلوسیو آبجیکٹ کمپنی ہوں, میں سنگل پرپز کمپنی ہوں, کل کو میں میمورینڈم خود ہی بدل کے اور 50 چیزیں کرنے لگ جاؤں تو یہ میری بریچ آف دا ارلیئر کنڈیشن ہوگی. تو اس کو یا اس طرح کی سچویشنز کو کیٹر کرنے کے لیے قانون کی منشا یہ ہے کہ جب آپ میمورینڈم میں ترمیم کے خواہاں ہوں گے تو آپ نے جس ادارے سے آپ رجسٹر ہے, SECP یا کوئی اسپیشل اگر بزنس ہے, تو اس سے پرمیشن لیں گے تو امینڈمنٹ الاؤ ہوگی. آرٹیکلز میں کیونکہ آپ کے اندرونی معاملات کا ذکر ہے کہ ممبرز آپس میں ڈیل کیسے کریں گے, کتنے تواتر سے ملیں گے, کون کون سے میٹرز کس طرح ایڈریس کیے جائیں گے, ووٹنگ, شیئر ہولڈر رائٹس کیا ہوں گے, وہ کیونکہ انٹرنل ٹو دا کمپنی ہے, internal to the members ہے, to the shareholders ہے, the shareholders interface with the directors ہے, تو اس میں یہ اجازت ہے کہ آپ اس کو بدل سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی کیا کنڈیشن ہے, اب جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ ممبرز شیئر ہولڈرز تو زیادہ ہو سکتے ہیں, ڈائریکٹرز کم ہوتے ہیں. اب ڈائریکٹرز کم ہیں, شیئر ہولڈر زیادہ ہیں, ان کا جب جی چاہے ہم آرٹیکل بدل لیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان کی ترمیم کے لیے جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے جنرل میٹنگ کے اوپر, تمام شیئر ہولڈرز کو آپ نے آن بورڈ لینا ہے اور پھر آپ ترمیم کر سکتے ہیں. یہاں پر میں ایک اور کانسیپٹ کا جو کمپنی لاء میں بہت اہم ہے اور بہت بیسک ہے اس کا ذکر کر دوں. جب بھی کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز یا شیئر ہولڈرز کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو جس ذریعے سے وہ کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے ریزولوشن. یہ ٹرم بن گئی ہے ریزولوشن. تو میٹنگ میں, ہر میٹنگ میں جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے, اور منٹس میں جب آپ دیکھیں گے لکھا ہوتا ہے کہ اٹ از ہیئر بائی ریزالوڈ دیٹ وی ول ڈو دا فالوئنگ ABCDEFG. سو بائی ریزولوشن آپ کو ہر فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اور ریزولوشن کرنے کا مقصد کیا ہوا کہ آپ لوگوں کو نوٹس دیں گے, آپ فزیکلی ملیں گے, آپ کا ایک اٹینڈنس مارک ہوگی, آپ کی کورم ریکوائرمنٹس ہوگی کہ کتنے لوگ آئیں گے تو کورم پورا ہوگا, اگر نہیں آئیں گے تو میٹنگ ہی نہیں ہو پائے گی. یہ ساری چیزیں قانون میں تحریر کر دی گئی ہیں. آپ چاہیں تو اس سے بہتر زیادہ اپنے اوپر ریجڈ بھی نظام انفورس کر سکتے ہیں, لیکن بیسک منیمم چیزیں جو ہیں وہ قانون میں لکھ دی گئی ہیں. اور جو میں امینڈمنٹ کی آپ سے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کی بات کرتا ہوں, اس کے لیے وہ کہتے ہیں اسپیشل ریزولوشن. تو ریزولوشنز وہ ہیں جو روٹین میں جب میٹنگز ملتے ہیں اور جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ریزولوشنز آف دا بورڈ یا ریزولوشنز ان جنرل میٹنگ. لیکن جب قانون ایک لمٹ پرووائڈ کر دے کہ آپ نے امینڈمنٹ کے لیے کم از کم آپ کے 75% شیئر ہولڈر کی اجازت ہو, تو اس کو اسپیشل کہتے ہیں. قانون میں 2-3 طرح کی پاسبلٹی ہے. جس طرح میں نے کہا یہ ڈیموکریٹک ماڈل ہے, ہر فیصلہ بائی سمپل میجورٹی ہونا ہے. 51% آپ نے ووٹ لیا, جس نے 50% ووٹ دیے اس کی بات مانی جائے گی, باقیوں کے اوپر 49 کے اوپر یہ پابند ہے کہ ہاں جی ہم اس کو آنر کریں گے. لیکن قانون جب کہتا ہے کہ معاملات جس طرح پیچیدہ یا ہوتے چلے جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں,
اس نوعیت کا کام کرنے کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی لینی پڑے گی. 2/3 کا مطلب 66-67%. اسی طرح اور بھی جو اہم معاملات ہوں اس میں آپ کو 75% لینی پڑے گی. تو یہ اسپیشل ریزولوشنز ہیں. تو جب آپ کے پاس کوئی ڈیسیجن آئے گا تو آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ میرے سامنے آیا ہے کیا یہ کوئی اسپیشل بزنس تو نہیں ہے, یا یہ کوئی اسپیشل ووٹنگ ریکوائرمنٹ تو نہیں ہے, کیا یہ سمپل میجورٹی سے ہو سکتا تھا, کیا یہ میٹنگ جب کنوین کی گئی تو کورم کی ریکوائرمنٹ, کورم کا مطلب کہ اگر 10 لوگ ہیں تو کتنے منیمم لوگ ہوں گے تو میٹنگ ہوگی. یہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جی کہ 10 ممبر ہیں, کورم 8 کا ہوگا. قانون کہتا ہے کہ نہیں 2/3 3/4 بھی ہو سکتا ہے یا کم بھی ہو سکتا ہے. تو قانون ایک منیمم 20% کا بھی کرتا ہے. یہ فلیکسیبلٹیز ہیں قانون میں. سو کورم جب تک وہ منیمم نمبر نہیں ہوگا وہ میٹنگ لیگل نہیں ہوگی. ایک دفعہ جب کورم بن جائے پھر اس میں فیصلے ہو سکتے ہیں, اور پھر اس کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, ان کی میجورٹی سے فیصلے کیے جاتے ہیں. لیکن اس سے بچنے کے لیے کہ 10 جس طرح میں نے کہا لوگ ہیں اور 2 لوگ ہی کاروبار چلانے لگ جائیں اور باقی 8 کو نظر انداز کر دیں, تو یہ پرووائڈ کیا گیا ہے کہ جب ان کے رائٹس افیکٹ ہوں گے تو ان کی اجازت تو ہونا. یہ تو بیسک قانون کا اصول ہے کہ آپ سے پوچھے بغیر آپ کے رائٹس کو نہیں ویری کیا جا سکتا. یو کی ناٹ بی سرپرائز ون ڈے کہ یو ہیڈ دس رائٹ اینڈ ٹمارو یو ہیو انادر. سو یور کنسینٹ از نیسیسری. اسی لیے یہ میکنزم اس میں ڈالا گیا. اب تھوڑا سا اس کو میں لپیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ تو بہت وسیع ٹاپک ہے. جب بھی آپ کمپنی کے حوالے سے بات کریں گے تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کمپنی کے معاملے میں جب جھگڑے ہوں گے تو یہ جھگڑے کون ریزالو کرے گا, یہ کیسے ریزالو ہوں گے. ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو آپس میں انٹرنلی ہو جائے گا, بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ ریزالو ہو جائے, بورڈ آف ڈائریکٹرز پہ نہیں ہو سکتے, شیئر ہولڈرز پہ ہو جائے. لیکن جب شیئر ہولڈر لیول پر بھی نہ ہو یا اس لیول پہ جھگڑ ہو جائے پھر کیا ہوگا. تو پھر قانون نے جو ریگولیٹر ہے SECP, اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ کچھ خاص امور میں وہ آپ کے معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرتا ہے. لیکن میں اس سے ہٹ جاتا ہوں, اور میں کیونکہ آپ کے جو انٹرویو میں سوال جواب ہونے ہیں اس کا اس سے کم اور کورٹ سے زیادہ ہوگا. تو کمپنی میٹرز میں کورٹ کون سا کورٹ ہے یہ ذہن میں رکھیں. when we are talking about company law and company litigation or petitions, the court of first instance is the high court. تمام معاملات اور جتنے بھی پاکستان کے ہائی کورٹس ہیں ان میں کمپنی بینچز تشکیل دیے گئے ہیں. کمپنی بینچز کا مطلب یہ ہے کہ اس عدالت میں, اس کورٹ میں کچھ ججز جو ہیں یا کچھ جج صاحبان جو ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا گیا ہے ایز کمپنی ججز, اور کمپنی پٹیشنز ان کے سامنے لگتی ہیں. تو قانون کی منشا یہ ہے کہ ہر ہائی کورٹ کے اندر ایک کمپنی بینچ ہوگا اور پٹیشنز انہی کے پاس لگیں گے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ سول کورٹ جو کہ کورٹ آف جنرل جورسڈکشن ہے جس پہ تمام معاملات سول ڈسپیوٹس چلے جاتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن کمپنی کے ڈسپیوٹس کے لیے جو کورٹ ہے وہ ہائی کورٹ ہے. تو یہ کئی دفعہ غلطی ہو جاتی ہے لوگوں سے کہ وہ ان کے پاس کوئی سائل آتا ہے, وہ کمپنی سے اس میں انوالو ہوتا ہے اور وہ بغیر یہ جانے, بغیر یہ احساس کیے کہ کمپنی کے امور یا خاص جو معاملات ہیں وہ تو ہائی کورٹ لیول پر ہوں گے, وہ سول کورٹ میں جھگڑے چلتے رہتے ہیں. تو یہ آپ کو بہت اہم پوائنٹ ہے جس پہ ہمیشہ دیکھنا ہے. جی اس میں ریسٹرکشنز ہیں کہ پرائیویٹ سنگل ممبر یا کمپنی کورٹ مینس کمپنی کورٹ. لیکن نوعیت ہو سکتی ہے کہ میرا ڈسپیوٹ کمپنیوں کے دعوے بھی سول کورٹ کے ہوتے ہیں اگر اس نے کوئی ریکوری کر کے دعویٰ کرنا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں, پراپرٹی ریلیٹڈ ڈسپیوٹس بھی ہیں تو وہ تو جنرل اس میں جائیں گے. لیکن جو کمپنی لا کے تحت, جب آپ کا گریوینس کمپنیز ایکٹ یا کمپنی لیجسلیشن کے تحت ہے تو وہ اس کا جو کورٹ ہے آف فرسٹ انسٹنس دیٹ از دا ہائی کورٹ.
اس میں ایک اور اصطلاح ہے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے, یہ ہے ایڈمنسٹرڈ لیجسلیشن. کیونکہ SECP جس طرح میں نے آپ سے کہا وہ ادارہ ہے جو کمپنیوں کا ریگولیٹری باڈی ہے, ایپیکس ریگولیٹر کہتے ہیں اس کو. وہ صرف کمپنیز ایکٹ ہی نہیں, وہ بہت اور قوانین ہیں جن کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو ان کے لیے جو ایک مرکب اصطلاح قانون میں ہے وہ ہے ایڈمنسٹرڈ لیجسلیشن, کہ وہ تمام قوانین جن کو SECP ریگولیٹ کرتا ہے کمپنی کے حوالے سے, اس میں انشورنس سے ریلیٹڈ بھی ہو سکتے ہیں, اسٹاک مارکیٹ سے بھی ہو سکتے ہیں, اسپیشلائز کمپنی سے بھی ہو سکتے ہیں, سب ہے. اب میں نے آپ کو جو یہ کمپنی کی 3 جو طرح کی کمپنی ہے وہ تو بتا دی, بٹ میں ایک چھوٹا سا آپ کو اور ایکسپوجر یہ بھی دینا چاہتا ہوں کہ کاروبار بھی اسپیشلائز نوعیت کے ہوتے ہیں. اس کا میں نے اشارہ کر دیتا ہے. فرض کریں کہ ہم ایک بینک بنانا چاہتے ہیں. جب میں کمپنی بناؤں گا تو کمپنی انکارپوریٹ تو میں SECP کے اور کمپنیز ایکٹ کے تحت کروں گا, لیکن بینکوں کے لیے حکومت پاکستان میں ایک اور ریگولیٹر بھی ہے جس کا نام ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو کیا میں اس کی مرضی کے بغیر یہ بنا سکتا ہوں؟ اسی طرح میں نے اشارہ کیا تھا پاور کمپنیز کا, ٹیلی کام کمپنیز کا. تو یہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کی ایک اپنی رجیم ہے. آپ بھی دیکھیں گے کہ کمپنی کی بزنس لائف میں کئی معاملات ایسے آئیں گے اور آپ کو یہ ڈسٹنکشن رکھنی پڑے گی کہ یہ جو میرے پاس ایشو آ رہا ہے یہ کس کی جورسڈکشن کا معاملہ ہے. کیا اس کے لیے مجھے SECP کا رخ کرنا ہے, یا اس کے لیے مجھے اسٹیٹ بینک کا رخ کرنا ہے, یا اس کے لیے مجھے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا جس نے مجھے لائسنس دیا ہے اس کا رخ کرنا ہے, کہ کیا مجھے پیمرا کے پاس جانا ہے. تو آپ کو یہ آگاہی ہونا ہوگی کہ یہ کاروبار سے جو منسلک اجازت تھی یا لائسنسز تھے وہ رجیم کیا ہے اور ان کی ریمیڈیز الگ ہیں. تو وہاں پر کئیوں میں تو اسپیشلسٹ ٹرائبونلز بنے ہوئے ہیں. آپ جب یہاں اوپر آئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر اور بھی ٹرائبونلز ہیں, تو وہ کسی قانون کے تحت بنے ہوئے ہیں, وہ کسی کاروبار کمپنیوں کے بے تحاشا کیس ان ٹرائبونلز میں لگتے ہیں. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ ریمیڈی کمپنی لا کے حد تک تو ہائی کورٹ ہے, لیکن ان کی جو ہر بزنس سے ریلیٹڈ ڈسپیوٹ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں ہی آئے, وہ اسپیشلائز ٹرائبونلز میں بھی آ سکتا ہے, وہ سول کورٹ میں بھی آ سکتا ہے. تو یہ کانٹیکسٹ ہے جو آپ نے رکھنا ہے. اور ایک اور چیز جو میں آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ کو اس کا تھوڑا سا اندازہ ہو, جو کارپوریٹ لا ہے نا وہ ایک کسی کتاب میں نہیں ہے. جس طرح when I was a younger lawyer, like I said, تو میں نے لاہور میں پریکٹس شروع کی. اسلام آباد اتنا بڑا سینٹر نہیں تھا تب, اب تو ماشاء اللہ اسلام آباد از گروئنگ ویری گڈ سینٹر, آپ لوگوں کو بہت مواقع ہیں. تو وہاں پہ جو منجے ہوئے بڑے نام تھے کرمنل پریکٹس میں, وہ اکثر عدالتوں میں ان کے ہاتھ میں 2 ہی کتابیں ہوتی تھیں. ایک بیئر ایکٹ ہوتا تھا CRPC کا اور ایک قانونی شہادت, باقی جو کیس کی اتنی بنڈل سی فائل ہوتی تھی وہ ہوتی تھی اور نہیں. سو ان کا یہ تھا کہ جی تمام معاملات جو ہیں وہ انہیں 2 قوانین میں طے ہو جائیں گے, کوئی اتنا زیادہ مشکل نہیں. لیکن یہ انفارچونیٹلی یہ کمپنی لا میں ممکن نہیں ہے. اب میں آپ کو اس کا پریکٹیکل ایگزامپل دیتا ہوں. جب میں نے کمپنی, جو بھی کمپنی میں نے بنا دی, اب واٹ آر دا لاز دیٹ اے کمپنی از لائکلی ٹو انکاؤنٹر. پہلی چیز تو ہے کانٹریکٹ. So as a company lawyer or as somebody who is interested in corporate laws, آپ کی انتہا کی فیسلٹی یا فیملیرٹی ہونی چاہیے کانٹریکٹ ایکٹس, کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ بیسک کانٹریکٹ لا کیا ہے, کیونکہ آپ کمپنی نے بے تحاشا معاہدے کرنے ہیں. پھر کانٹریکٹس کی بھی نوعیت ہے. کچھ ایسے کانٹریکٹس ہیں جو بائی لا, جس طرح فرض کریں کہ اگر پراپرٹی کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے تو پراپرٹی کے لیے کون سا لا ہے؟ اٹس ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ. تو آپ کو ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ سے یاد نہیں ہونی پڑے گی. پھر اسی سے ریلیٹڈ 2 اور بھی لاز ہیں. ایک ہے رجسٹریشن ایکٹ آف 1908, ایک ہے اسٹیمپ ایکٹ آف 1899. سو یہ تو 3-4 لا فٹافٹ ایپلیکیشن میں آ جاتے ہیں. پھر جب آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ نے ٹیکس بھی دینا ہے, تو پھر ایک ٹیکس لاز کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے
کہ یہ نہ ہو کہ ہم کاروبار کر رہے ہیں بھول گئے کہ یار ٹیکس لائبلٹی بھی تھی. تو ایک سو ٹیکسیشن ہے. پھر اسی طرح جب آپ آگے بڑھیں گے, جب ہم اسپیشلائز سیکٹر میں جائیں گے, اگر میں ٹیلی کام کمپنی بنانی ہے تو مجھے ٹیلی کام لاز پڑھنے پڑیں گے. اگر میں آئل اینڈ گیس میں جاؤں گا تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ آئل اینڈ گیس کو ریگولیٹ کون کرتا ہے, سو مجھے وہ قوانین پڑھنے پڑیں گے. اسی طرح اگر میرا کاروبار اپنے شہر تک محدود نہیں ہے اور پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے یا ملک سے باہر پھیلا ہوا ہے, تو پھر مجھے فورن انویسٹمنٹ کے قوانین سے بھی اندازاً واقفیت ہونی پڑے گی. یہاں پر اسٹیٹ بینک بھی آ جائے گا ریگولیشن کے حوالے سے. سو کمپنی لا ایک ایکسپینڈنگ یونیورس ہے. جیسے جیسے کوئی شخص, جیسے جیسے کوئی کاروبار وسعت اختیار کرتا چلا جائے گا, ویسے ہی اس کے اوپر قانون کی اپلیکیشن وسعت اختیار کرتی چلی جائے گی. اگر میں چپ کر کے گھر میں بیٹھ کے چھوٹا موٹا کام کروں, کسی کو پتہ نہ لگے, تو میری کم انٹرفیس ہے. لیکن جب میں خواہش مند ہو جاؤں گا یا اس قابل ہو جاؤں گا کہ میں بڑے پیمانے پہ کاروبار کروں, تو میری ذمہ داری اور قانونی اپلیکیشن بھی اسی طرح وسیع ہو جائے گی. تو ان دا لائف آف این ایوریج لائر جو کہ کارپوریٹ لا سے ڈیل کرتا ہے, اس کو ایک میں آپ کو 20, 25, 30 قوانین گنوا سکتا ہوں کہ یو کیپ آن انٹریکٹنگ ود نیو لاز ایوری ٹائم, سو یو ہیو ٹو کیپ یور سیلف اپڈیٹڈ ود واٹ از ڈیولپنگ آن دا بزنس سائڈ. اب کمپنی لا باقی ڈسپلن سے فرق ہے بھی اور کچھ نہیں بھی ہے. اب میں آخر میں ایک چیز آپ سب کی خدمت میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی بھی اچھے وکیل کے لیے کچھ بیسک اسکل سیٹ ہے. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے پہلے لیکچرز میں یہ ایشو ڈسکس ہوا ہے یا کسی نے آپ کو یہ انٹروڈکشن دیا ہے کہ نہیں, لیکن میں ہمیشہ کور کرتا ہوں. اور اس کے لیے ہم نے جو سیکھا تھا رول, اس کو میں نے تھوڑا سا پاکستانی کانٹیکسٹ میں ماڈیفائی کیا ہے, اور اس رول کو میں کہتا ہوں فراق. FIRAC. واٹ از فراق؟ جب بھی آپ کے پاس کوئی کیس آئے گا تو وہ فیکٹس لے کر آئے گا. You will not be able to advise anybody unless you know the facts. The facts, what are facts? Facts وہ ہے جو وہ کلیم کر رہا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا, میں وہاں گیا, ایسا ہوا ویسا ہوا, میں نے یہ معاہدہ کیا, اس نے یہ کہا تھا کروں گا. تو وہ فیکٹس ہیں. جب فیکٹس آپ جانیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل معاملہ کیا ہے, ایشو. اب فیکٹس جو ہیں اس میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فیکٹس بھی کئی طرح کے ہیں, بٹ 2 اہم طرح کے فیکٹس ہیں. ایک وہ فیکٹس ہیں جو ایڈمیٹڈ فیکٹس ہیں, اور ایک وہ ہیں جو ایڈمیٹڈ نہیں ہیں, جو آپ نے بعد میں پروو کرنے ہوں گے. تو جب بھی آپ کو کوئی کیس آئے گا, جب بھی آپ کے پاس کوئی فائل آئے گی, چاہے وہ لیٹیگیشن کی ہو چاہے ایڈوائس کی ہو, آپ نے فیکٹس کا تعین کرنا ہے. کیونکہ جب آپ کے فیکٹس ہی نہیں ہوں گے صحیح تو آپ کا مشورہ بھی صحیح نہیں ہوگا. سو گیٹ اے گرپ آن دا فیکٹس. مجھے یہ بتایا گیا تھا میں واز اے ینگر لائر کہ اگر میں صرف اپنی فائل پڑھ لوں, جو مجھے کلائنٹ ایک فائل یا کاغذ دے رہا ہے, اگر میں اپنی فائل ہی صرف پڑھ لوں تو میں ٹاپ 10% وکلا میں آ جاؤں گا, کیونکہ آج کل کسی کے پاس پڑھنے کی فرصت نہیں. سو اگر ہم دل لگا کے صرف کیس کے فیکٹس ہی پڑھ لیں تو you will certainly become in the top 10 prepared lawyers. تو آگے رستہ تھوڑا چھوٹا رہ جائے گا. سو انہی فیکٹ سے پھر نکلیں گے ایشوز. جب ایشوز نکلیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ پارٹی اے کیا کہہ رہی ہے, پارٹی بی کیا کہہ رہی ہے, ڈائیورجنس آف ویوز کیا ہے, اور کیا معاملہ طے ہونا ہے. تو یہ جو ایشو ہے یہی پھر آئیڈینٹیفائی کرے گا آر کو, اور آر کیا ہے, ریلیونٹ لا. کہ میرا جھگڑا جو ہے وہ کس قانون کے تناظر میں دیکھا جائے گا. ریلیونٹ لا 2 طرح کا ریلیونٹ لا ہے. ایک وہ ہے جو اسٹیچوٹری لا ہے, جس طرح میں نے ابھی گزارش کی کہ کمپنی کا معاملہ ہے, کمپنیز ایکٹ کا معاملہ ہے, یا کسی ایڈمنسٹریٹو لیجسلیشن کا معاملہ ہے, سول کا معاملہ ہے, کرمنل کا معاملہ ہے, جو بھی اس پہ ریلیونٹ لا ہے. دوسرا
دا جج میڈ لا جس کو کہتے ہیں پریسیڈنٹ. ہم جس سسٹم جوڈیشل سسٹم میں رہتے ہیں یہاں پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ایک اہمیت ہے, وہ بھی قانون ہی ہے, دے آر کیس لا. سو اس لیے جج میڈ لا کو کیس لا کہتے ہیں. اور کئی دفعہ جیسا میں نے ابھی گزارش کی کہ ہر دفعہ آپ کو ہر سوال کا جواب قانون کی شکل میں شاید واضح طور پر نہیں ملتا, تو اسی لیے فیصلے تحریر کیے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو اسی لیے لا کے برابر تصور کیا جاتا ہے کہ وہ کلیریفائی کرتے ہیں کہ جی ان معاملات میں کیسے آگے چلنا ہے. تو جب آپ ایشو ڈیسائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو لا پڑھیں اور ریلیونٹ لا کے حوالے سے کیس لا پڑھیں. کوئی آپ کا کیس لا پڑھے بغیر آپ کا اوپینین مطلب obviously you can be right but to ensure that you are right you will have to have the force of precedent with you. اب جب آپ نے فیکٹس بھی جان لیے, آپ کو ایشو بھی پتہ لگ گیا, آپ کو ریلیونٹ لا بھی پتہ لگ گیا, تو اب آپ سے کیا درکار ہے؟ اب ان چیزوں کے لیے کام شروع ہوا جس کی آپ کو فیس ملے گی. یہ تو وہ چیزیں تھی جو آپ کو منیمم کرنا ہی ہے اگر آپ نے کچھ بھی کرنا ہے, اور وہ ہے انالیسس. آپ نے اینالائز کرنا ہے. دس از واٹ یور اسکل سیٹ از. اسی لیے آپ کے پاس سائل آیا ہے کہ بھی اینالائز کرو, بتاؤ کہ میں کیا کروں, میرے لیے کیا ریمیڈی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے, واٹ آر دا لمٹس, واٹ آر دی آپشنز. سو دیٹ از دی انالیسس دیٹ یو ول ڈو. اور جب آپ کا انالیسس کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر آئے گا سی which is conclusion. آپ اسے کہیں گے یہ دروازہ, اس سے باہر نکل جاؤ. So that is this is ہمیں جب سکھایا تھا تو آئی ریک تھا, بٹ آئی تھنک فیکٹس کو شامل ہونا چاہیے, تو میں نے اس کو پاکستانی اصطلاح کے تحت فراق میں کنورٹ کر دیا. سو یہ آپ چاہے لٹیگیشن کریں, آپ جو مرضی طرح کی لٹیگیشن کریں, جب تک اس رول کو فالو نہیں کریں گے you will not be able to present structured, cogent and well-reasoned arguments. If you are unable to present structured, cogent and reasonable arguments, the likelihood of your being on the right side in terms of interpreting the law will be diminished. So اپنے آپ کو تیار کیجئے, ان ہر کیس کو ایک نیا موقع جان کے, دل لگا کے سمجھیے, پڑھیے. اور لا ایک فیسنیٹنگ فیلڈ ہے, اس میں کوئی لمٹس نہیں ہے. یو سیٹ یور لمٹس. اٹ از اے ڈانٹنگ پروفیشن, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ آسان پروفیشن اس لحاظ سے نہیں ہے. اب آپ ماشاء اللہ غالباً 50-60 یا ہو سکتا ہے 70 لوگ بیٹھے ہوں, آپ کے لیے مواقع جو ہیں یکساں نہیں ہوں گے. ناٹ ایوری بڈی از گوئنگ ٹو فائنڈ اے سینئر اور اے چیمبر اور ورک دیٹ یو لائک, دیٹ یو پریفر, بٹ یو ول نیور لیس پروگریس ان دس پروفیشن. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ میں بھی ایک میری خواہش تھی کہ میں بھی انگوٹھی دیکھ کے کسی کو بری کرا دوں, نہیں ہو سکا. سو بٹ لائف گوز آن, یو ول فائنڈ ایونیوز. ڈسٹریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسلام آباد میں ہونا ایک میں سمجھتا ہوں بہت بینیفیشل ہے. آپ لوگوں کو باقی ملک میں وکلاء پہ ایکسس کے حوالے سے تھوڑی سی برتری ہے. یہاں پر سیٹ آف گورنمنٹ ہے, یہاں پہ بے تاشا ادارے ہیں, ان ہاؤس ہیں, ٹرائبونلز ہیں, سول کورٹ تو ہے ہی, ہائی کورٹ تو ہے ہی, سپریم کورٹ تو ہے, بٹ اس کے علاوہ بہت مواقع ہیں کام کرنے کے, کام سیکھنے کے. تو اپنی سوچ کو بالکل محدود نہ رکھیں. ٹرائی اینڈ see as far and as wide as you can, but as they say کہ ہر چیز starts with a small step. So don't try and jump without recognizing that you will need to take certain steps and then go for the long jump. تو اپنے آپ کو مکمل وکیل کے کانٹیکس میں کوشش کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو میں یہ گزارش کر رہا ہوں یہ آپ کو سمجھ آتی ہے تو ایک مکمل وکیل بننے کی کوشش کریں. اپنے
فرسٹ فیو ایئرز میں جتنا زیادہ وسیع ایکسپوجر حاصل کر سکتے ہیں کریں. یہ ایکسکیوز نہیں ہے. میں تھوڑا سا سائڈ ٹریک کر گیا ہوں کیونکہ مجھے بڑا ایک وہ شوق ہے کہ جب ینگ لوگوں سے یا اپنے انڈکٹری لائر سے بات ہو تو میں ہم کو اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کروں. آپ کو اچھا آفس کام کرنے کو نہیں ملتا, آپ کو اچھا سینئر نہیں ملتا, آپ کو یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی میں نے پریکٹس نہیں کرنی. ہر روز 8 بجے سے لے کے شام 2 بجے تک عدالت لگتی ہے. سپریم کورٹ 9 بجے لگتی ہے, 1 بجے 3 بجے تک لگتی ہے. کاغذ پینسل پکڑے عدالت میں بیٹھ جائیں. 200 کیس روز کے سننے کو ملتے, نہیں سنے جاتے 10 سنے جاتے ہیں. ایک کیس پکڑ لیں جو آپ میں جس کو انٹرسٹ ہے اس کو پرسو کرنا شروع کر دیں. یو ول لرن. ہر عدالت میں ہر روز 20 وکیل آئیں گے, وہ آ کے آپ کو 20 قوانین کے بارے میں کیا کہتے ہیں بحث کریں گے. آپ امیجن کریں کہ آپ کی لرننگ گروتھ کیسے ہوگی. ایک دفتر میں تو اتنی نہیں ہوگی. سو دیر از نو ایکسکیوز فار یو not to find the opportunity to excel. یہ حد اس کا تعین آپ نے خود کرنا ہے. The whole world is out there for you and I welcome you as my colleague soon in this profession. اور ایز اے سینئر میں حاضر ہوں. کبھی بھی کسی کو کوئی سوال جواب اسسٹنس چاہیے ہو, اگر میرے بس میں ہو تو reach out to me. I'll try to be available. Welcome to you in the community of lawyers in Islam. It was a pleasure talking to you. Thank you. اگر کوئی سوال جواب ہے تو میں کر دوں. صرف کارپوریٹ میں کلائنٹ کیا کام ہو جاتا ہے؟ سوری, کارپوریٹ سیکٹر میں یا جو کلائنٹ کس طرح کا کام لے کے آئے گا میں, لائک ان کی کس طرح کی ڈسپیوٹس ہوں گی یا کس طرح کا؟ دیکھیں یہ تو اوپینین ورک بھی جس کو کہا جاتا ہے کہ جی میرا یہ کاروبار ہے, میں نے مجھے یہ بتا دیں میرا سامان آیا ہوا ہے کسٹمز میں رکا ہوا ہے کہ کیا یہ روک سکتے ہیں, مجھے کتنی ڈیوٹی دینی ہے نہیں دینی ہے. اس طرح کا اوپینین بھی ہو سکتا ہے. فلاں کام میں کرنا چاہتا ہوں, اس کا کیا طریقہ ہے بتا دیجیے, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ تو اس طرح کا اوپینین ورک ہے. لیگل ایشوز کے اوپر سوال جواب ہو سکتے ہیں. دوسرا جس طرح میں نے کہا کہ کانٹریکٹ ورک ہے کہ جی میں نے معاہدہ کرنا ہے, میں نے بلڈنگ بنانی ہے, مجھے سریا سیمنٹ چاہیے تو مجھے ذرا اگریمنٹ بنا دیں, تو کانٹریکٹنگ بھی آپ کی بن سکتی ہے. وہ تو جتنا پیچیدہ کاروبار ہے اس کے مطابق ہے. تو اسی طرح پھر کچھ ڈے ٹو ڈے ورک ہے, پھر لیٹیگیشن ہے, جھگڑے ہیں. سو ہر طرح کا کام ہے. ٹیکس کا کام ہے. ایک اور بہت بڑی ایریا آف لا ہے جو میں جس کی طرف اشارہ نہیں کیا, وہ امپلائمنٹ ہے. جب بھی آپ کوئی کاروبار کریں گے اور آپ کا سائز بڑھ جائے گا تو آپ کچھ لوگ رکھیں گے نا. تو امپلائمنٹ لا از اے ہول ڈفرنٹ برڈ. لیبر لا اس کو کہا جاتا ہے. لیبر رائٹس کیا ہے, یہ ایک بہت وسیع فیلڈ آف ٹیکس. سو بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ بھی کہہ دوں, دس از اے گڈ کوشچن ان دیٹ سینس کہ صرف کچہری میں پیش ہونا ہی وکالت نہیں ہے. اسپیشلائز ٹریبونلز بھی ہیں, ان ہاؤس بھی ہیں. اب تو میں آپ بتاتا ہوں کمپنی کے حوالے سے جب میں نے وکالت شروع کی لاہور میں ان دا ارلی 90s, تو جو اس وقت کا ادارہ تھا اس کو کہتے تھے کارپوریٹ لا اتھارٹی. کارپوریٹ لا اتھارٹی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس میں کوئی لیگل ونگ بھی تھا. تھے کچھ لوگ جنہوں نے وکالت پڑھی ہوئی تھی اور وہی اس کے اوپر کرتے تھے, لیکن لیگل ونگ ایز سچ کوئی نہیں تھا. آج جو ایس ای سی پی ہے اس کا اپنا ان ہاؤس لیگل ڈپارٹمنٹ ہے جس میں 20 وکیل کام کرتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی ریگولیٹری باڈیز ہیں, پی ٹی اے, سب کے اندر لیگل ونگ ہے. سو پریکٹس از ایوالونگ. آپ کے پاس اپرچونیٹیز ہیں. ایک اور بہت بڑا ایریا ہے جس پہ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی انکریج نہیں کرتے, پر آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایکیڈیمک سائڈ آف دا لا کریں, وہ پڑھائیں. مجھے انفارچونیٹلی مجھے موقع ملا امریکہ میں بھی تعلیم کا, انگلینڈ میں بھی تعلیم کا. وہاں پر تو ایکیڈیمک پرسوٹس فار اے لائر بڑی زبردست اپرچونیٹی ہے. ہمارے یہاں ابھی نہیں ہے, کچھ کے لیے ہے, کچھ کر بھی رہے بڑے اچھے. اور یہی اکیڈیمشنس, یہی پروفیسرز کو عدالتیں بلاتی ہیں اپنی معاونت کے لیے. وہاں پر یہاں پہ بھی اب یہ رواج ہے. مطلب
शरीयत कोड की हद तक तो बहुत है कि वहाँ पर हमारे प्रोफेसर हजरात जो हैं मुख्तलिफ इशूज़ पर उनको बुलाया जाता है, उनको सुना जाता है। तो अगर ये बॉडी डेवलप होगी, अगर जो लोग एकेडमिक्स में परस्यू करना चाहते हैं वो डेवलप करेंगे तो अदालतें हमसे मुआवजा नहीं करेंगी। सो लाइक आई सेड, देयर इज नो लिमिट टू do anything that you want to pursue as a career option in this। और ये बड़ी अच्छी बात है कि there is a mix, we have young women doing law। और मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी अपनी बेटी खुद आपकी तरह वकील है। सो मेरे बेटों में से किसी को ख्वाहिश नहीं हुई, नॉट अ गुड एग्जाम्पल फॉर देम, बट माय डॉटर थॉट के शी शुड बी लॉयर। सो दिस इज वेरी इंटेलिजेंट, आप करें। और जिस तरह इसमें डाइवर्सिटी आती जाएगी, so the profession will take its own course, it will become a more inclusive, more healthy workplace for all of us। So active रहें, दिल लगा के काम करें, and there is no limit to your success। I wish you all the best।